सलाम अर्ज करना है। हजरत अनस से भी रिवायत, हजरत अली से भी रिवायत है। हजरत सिद्दीक अकबर की वसीयत थी हुजूर के पास ले जाना और हुजूर से इजाजत मांगना, इजाजत मिल जाए तो कदमों में दफन कर देना, वरना जन्नतुल बकी में। तो हजरत अली मुर्तजा और हजरत अनस रिवायत करते हैं कि ऐसा ही हुआ कि हमने जनाजा उठाया, पढ़ा और फिर हुजूर के मवाजे अनवर के सामने रख दिया और सारे हाथ बांध के अर्ज करते या रसूल अल्लाह हाज़ा अबू बकर यस्ताज़िन, ऐ अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर हैं, आपसे इजाजत तलब करते हैं, आपकी कुर्बत में दफन होने का शौक है, हमें क्या हुक्म है। तो उस वक्त हुजरा आयशा था, ये गुंबद खज़रा नहीं बना हुआ था, सिर्फ हुजरा था, उसको ताला लगा था, चाबी हज़रत आयशा के पास हुआ करती थी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो ताला लगा हुआ था और लोगों ने रख के ये अर्ज किया। तो फिर क्या हुआ कि वो ताला खुद ब खुद खुला, फिर कुंडी भी खुद ब खुद खुली और फिर जो दरवाजा था वो खुद ब खुद खुला और अंदर से आवाज आई औसिलुल हबीब इलल हबीब लिअन्नल हबीब इलल हबीब मुश्ताकुन, यार को यार से मिला दो, यार तो पहले यार का इंतजार कर रहा है। तो कब्र अनवर से ये आवाज आई, हुजूर के रोज़े अनवर से ये आवाज आई। हमारा अकीदा है और मुसलमान अकीदा है और तमाम उम्मत का अकीदा है कि हुजूर अपनी कब्र में जिंदा हैं। ये बाद में फितना पैदा हुआ हुजूर अलैहिस्सलाम के हवाले से, ये जो माज़अल्लाह मेरी जुबान वो बोझ नहीं उठाती जो लोग कहते हैं। ये हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमा ने लिखा है ततिम्मा मदारिजुन नबुव्वा में। आप कहते हैं अल्लाह का शुक्र है बहुत सारे मामलात में उम्मत में इख्तलाफ पैदा हो गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इस मामले में तो कोई इख्तलाफ नहीं कि हुजूर अपनी कब्र अनवर में जिंदा है। ये हजरत शेख ने लिखा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये बात का इख्तलाफ है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी कब्र अनवर में जिंदा हैं। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब आका करीम ने दुरूद सलाम की तरकीब दी तो कहा हुजूर जब आप इंतकाल कर चुके होंगे तो क्या हम उस वक्त भी आप पे दरूद पढ़ें। तो हजरत अबू दरदा ने जब हुजूर से पूछा, इब्ने माजा की रिवायत है, तो कहा हुजूर जब आप विसाल कर चुके होंगे तो दुरूद सलाम उस वक्त भी जारी रखें। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया इन्नमा हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया फनबियुल्लाहि हय्युन युरज़क। फरमाया हाँ बाद में भी मेरे पर दरूद जारी रखना, अल्लाह ने मिट्टी पे हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्म को खाए, नबी कब्रों में जिंदा होते हैं उनको रिज़्क दिया जाता। मेरे हुजूर ने कहा ना उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, मैं तमाम मखलूक का रसूल बना के भेजा हूं। तमाम मखलूक का, सिर्फ इंसानों का नहीं, तमाम मखलूक। उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, तमाम मखलूकात का रसूल हो। तो हुजूर मिट्टी के भी रसूल है, तो क्या मिट्टी अपने रसूल को खा जाएगी? ये कैसे हो सकता है? तो मिट्टी के ऊपर हराम है। ये लफ्ज है इन्नमा हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया, अल्लाह ने मिट्टी पर हराम कर दिया कि वो नबियों के जिस्म को खाए। फनबियुल्लाहि हय्युन रखना चाहिए। ये कहती हैं अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात कुरान से साबित है या हदीस से। देखिए हदीस से तो सराहतन साबित है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से इरशाद फरमाया कि तुम्हारा पढ़ा हुआ दुरूद पाक मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। किसी ने अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी वफ़ात के बाद क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर नबियों के जिस्मों का खाना हराम फरमा दिया है। अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी क़ुबूर में ज़िंदा हैं, उन्हें रिज़्क़ दिया जाता है। ये सारी हदीस मौजूद है, लेकिन अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात का शऊर हमें हासिल नहीं है। यकीनी सी बात है कि बज़ाहिर एक नबी का इंतकाल होता है, विसाल होता है, उनका जसद अक़दस हमारे सामने होता है। अब कैसी उनकी ज़िंदगी है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल उनकी ज़िंदगी साबित है। कुरान से इस तरीके से साबित है कि शुहदा के बारे में सही आयत मौजूद है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो अल्लाह ताला के रास्ते में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा गुमान मत करो, वो जिंदा हैं लेकिन तुम उनका शऊर नहीं रखते हो। तो दलालतुन नस से साबित होता है, जिसकी वजाहत फिर कभी कर दूंगा, आसान अल्फाज में समझ लें कि अगर नीचे दर्जे वालों के लिए कोई हुक्म साबित हो जाए तो ऊपर दर्जे वालों के लिए बदर्जा औला साबित हो जाएगा। तो जब शहीद की हयात साबित हुई तो फिर अंबिया अलैहिमुस्सलाम की हयात बदर्जा औला साबित हो जाएगी। जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप को उफ भी मत कहो। तो माँ बाप को फिर मारना और गाली देना बदर्जा औला मना होगा, क्योंकि वो इससे ज़्यादा दर्जा रखता है। आपको कहे माँ बाप को माँ बहन की गालियाँ दे, और जब आप कहें कि ये तुम गुनाह कर रहे हो, कहे कि कहाँ कुरान में लिखा है वला तकुल लहुमा उफ लिखा है कि उफ मत कहो, मैं तो गाली दे रहा हूँ, उफ को ही कह रहा हूँ। तो
تو لازم سے بات ہے جب نیچے درجے کے لیے حکم ثابت ہوا کہ اف کہنا منع ہے تو اوپر درجے والوں کے لیے بدرجہ اولا ثابت ہوگا. یہی دلالت النص ہوتی ہے کہ کسی آیت کو پڑھنے کے بعد عام اہل لسان بھی بغیر مجتہدانہ صلاحیت رکھے ہوئے بھی کوئی اجتہاد کی صلاحیت نہیں ہوتی، اس کا انتقال ذہن فوراً کسی اور مسئلے کی طرف چلا جائے. تو یہ جو دوسرا مسئلہ ثابت ہوا کہا جاتا ہے دلالت النص سے ثابت ہو گیا. تو دلالت النص سے انبیاء علیہ السلام کے حیات قرآن عظیم سے بھی ثابت ہے. بہن نے فرمایا ہم نے تجھ سے پہلے کسی بشر کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، اگر تو مر گیا تو کیا یہ باقی زندہ رہیں گے؟ کل من علیہا فان، جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے. اگر بقا ہے تو ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل کے لیے بقا ہے. یہ اپنی دکانداری چلانے کے لیے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی قبر میں زندہ ہیں، جاؤ مانگو ہر جگہ موجود ہیں. سنا ہے ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہو، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. اور پھر عقل کے اتنے اندھے ہیں، وہی عقیدہ جو پبلک میں چندہ لینے کے لیے پیٹ پالنے کے لیے بیان کرتے ہیں، پھر اس کے خلاف کتنی ہی باتیں ہی مشہور. اب ان کا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں. چلے ٹھیک ہے، آج سے 3-4 سال پہلے میں پاکستان گیا تو لاہور کے اندر ہم نے بڑے بڑے اشتہار لگے ہوئے دیکھے، بادشاہی مسجد میں اللہ کے نبی کی جوتیاں پڑی ہیں نا، کہا وہ چوری ہو گئی. اچھا جب نبی زندہ ہے حاضر ناظر ہے، جوتیاں یہاں کیوں پڑی ہیں؟ نبی زندہ ہیں، حاضر ناظر ہیں، چلتے پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، جوتیاں تمہارے پاس کیوں پڑی ہوئی ہیں؟ یہ پگڑی آپ کی آپ کے پاس کیوں پڑی ہے؟ یہ عصا آپ کا آپ کے پاس کیوں پڑا ہے؟ تو نبی کے پاس ہونا چاہیے. کہتے ہیں میلاد ہوا، کرسیاں سجی، سٹیج سجا، ایک کرسی بڑی خوبصورت سجی ہوئی تھی. وہ کسی نے کہا جی ایک کرسی بڑی پیاری سجی، ایک کے واسطے. کہا چپ گستاخا وابیا، یہاں نبی نے آ کے بیٹھنا ہے. اچھا جب نبی آئے تو مجھے دکھا ہی دینا. کہا نہیں تو وہابی ہے، تیری آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے. وہ بھی کسی استاد کا چنڈا ہوا تھا، اس نے کہا میں آنکھیں بند کر لوں گا، میرا ہاتھ لوا دیا گیا. یہ کھانے کے ڈھونگ ہے. ادھر کہتے ہو نبی حاضر ناظر. میرے پاس ویڈیو سی ڈی طاہر القادری صاحب کی موجود ہے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، کراچی میں مدینہ سے تشریف لائے. نبی جو حاضر ناظر ہو وہ تشریف لایا، وہ تو پہلے سے موجود تھے، آئے کیوں؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے مدینے کا ریٹرن ٹکٹ مانگا. جو حاضر ناظر ہے وہ بائی ایئر سفر کیا کرتا، جو حاضر ناظر ہو وہ بائی ایئر سفر. طاہر القادری صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے میزبان بننے کا کہا. کھانا تیرے ذمے، روٹی تیرے ذمے، ہوٹل تیرے ذمے، ٹرانسپورٹ تیرے ذمے. ادھر کہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، مختار کل فقیروں سے مانگا کرتا. کیا عجیب ڈرامہ بازی ہے. جب کھانے کا ڈھونگ ہو تو جو مرضی بنا لو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو کر اپنی قبر میں دفن ہوئے، صحابہ نے دفن کیے. آپ کی وفات میں ابو بکر نے آپ کے ماتھے کو چوما، وا نبیہ وا خلیلہ وا صفیہ کے الفاظ کہے اور کہا آپ کی زندگی بھی مبارک، آپ کی موت بھی مبارک. اللہ آپ پر 2 موتیں کبھی اکٹھی نہیں کرے گا. آپ کے نصیب میں جو موت تھی وہ آ چکی. کسی نے پوچھا ہے عقیدہ حیاتی اور مماتی واضح دلائل سے فرما دیں. تو بھائی اتنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص قسم کی حیات ملی ہے جس کا ہمیں ادراک نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ سہتا ہے. تو بہت سارے واقعات ہیں. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہید ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، تو جہاں شہادت کے بعد ان کی قبر بنائی گئی آج وہاں نہیں ہے، کیونکہ وہاں سیلاب آ رہا تھا. تو آپ خواب میں آئے اور آپ نے بتایا کہ مجھے یہاں سے نکالو. تو آپ کو نکال کے وہاں سے ابھی جو حضرت حمزہ کی قبر ہے وہ وہاں نہیں ہے جہاں اصل قبر تھی، وہاں سے ہٹایا گیا کیونکہ وہ ریلا ہے پانی کا. تو اس کا مطلب ہے کہ ظاہر ہے شہید کا روح سے جسم سے کچھ تعلق ہوگا نا، تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں مجھے تکلیف ہو رہی ہے. اور آج بھی اس کے بہت واقعات آتے ہیں. بعض دفعہ سیلاب آنے لگتی ہے کسی شہید کی قبر کی قریب، وہ خواب میں آ کے بتا دیتے ہیں مجھے یہاں سے شفٹ کرو، اور باڈی پوری سلامت ہوتی ہے ان کی. ایسے تو بہت سارے شہداء ہیں. میں نے تو ایسے بہت شہداء دیکھے ہیں کئی ہفتے گزرنے کے بعد بھی ان کی باڈی بالکل ٹھیک. یہ کرامت ہے. شہادت کے بعد کرامت کا ایک اثر ہے جو ظاہر ہوتا ہے. تو انبیاء کا تو تعلق جو ہے نا، وہ تو انبیاء کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے. تو ان کی خاص قسم کی حیات ملتی ہے جو برزخی حیات ہے.
یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے. باقی پنجاب میں جو یہ حیاتی مماتی پھڈے چل رہے ہیں، یہ مجھے تو سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ مماتیوں کا عقیدہ ہے کیا. میں جب ان سے پوچھتا ہوں تو وہ یہی بتا رہے ہوتے ہیں جو ہمارا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو مجھے شاید اسی قسم کے مماتی ٹکرائے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ تو پھر آپ بھی وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں. تو پھر اختلاف کیا ہے؟ اگر کوئی ایسا ہے جو بالکل اس کی حیات کی نفی کر دے کہ برزخی بھی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے وہ غلط عقیدہ ہے، وہ بالکل غلط ہے. لیکن میں نے جہاں تک دیکھے ہیں وہ تو سارے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ چھوڑو دوسری کر کے پھر ان چکروں میں نہ پڑے تو زیادہ بہتر ہے، سب سے بہتر بات ہے. ہرگز مت کہنا ان کو کہ جو قتل ہو جائے اللہ کی راہ میں کہ وہ مردہ ہے. بل احیاء ولکن لا تشعرون، نہیں وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے. ان الفاظ سے ایک بہت پیچیدہ مسئلہ حل ہوتا ہے. ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات کا اور سنیوں کا بھی جھگڑا ایک ہے، اور سنیوں میں سے حنفی، دیوبندی بھی، بریلوی بھی، ان میں بھی جھگڑا ہے، اور دیوبندیوں میں بھی جھگڑا ہے. حیات النبی کا مسئلہ، حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں تو کیا جیسے اس دنیا میں تھے ایسے ہی زندہ ہیں؟ یہ موقف ہے ہمارے بریلوی علماء کا بھی اور دیوبند کے بھی بعض علماء کا. لیکن اہل حدیث اور دیوبند جماعت کے بھی کچھ لوگوں کی رائے یہ کہ نہیں، وہ برزخی زندگی ہے اور اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی زندگی ہے. حالانکہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ دیکھیے جو درجات ہیں انسانوں کے اہل ایمان کے، وہ 4 درجے ہیں. منعم علیہم لوگ کون ہیں؟ جن کو ہم کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں اے اللہ ہمیں سیدھے راہ کی ہدایت فرما، راستہ ان کا جن پر تو نے انعام فرمایا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اچھا یہ کون ہے انعمت علیہم؟ یہ سورہ نساء میں آیا. ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جائیں ان کو معیت حاصل ہوتی ہے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور عام صالح اہل ایمان کی. یہ 4 طبقے ہیں منعم علیہم. سب سے اوپر نبی، ویسے نبیوں سے بھی اوپر رسول، پھر یہ کہ نیچے صدیق، پھر نیچے شہید، پھر نیچے عام اہل ایمان جو نیک ہیں، صالح. اب ان میں یہ تیسرا درجہ ہے شہید کا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے لیکن تم ان کی زندگی کا شعور حاصل نہیں کر سکتے. تم نہیں جان سکتے کیسے زندہ ہے. بس ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ زندہ ہے، مانو کہ وہ زندہ ہے. باقی اس تفصیل میں جانا کیسے زندہ ہے، کہاں زندہ ہے، کس طور سے زندہ ہے، روٹی کھاتے ہیں، کچھ اعلیٰ ترین جو ہے جنت کی خوراکوں کو پہنچا دی جاتی ہے. یہ سب ساری کیوں فتنے پیدا ہوئے کہ آپ نے ایک ایسی چیز کے اندر دخل دے دیا جو عالم غیب سے متعلق ہے. عالم غیب کی وہی بات ہم مانیں گے جو رسول نے بتائی ہو، قرآن میں آئی ہو یا صحیح حدیث میں آئی ہو. عالم غیب کی کوئی بات اپنے طور سے اس کے بارے میں مین میخ نکالنا، تفصیلیں بیان کرنا، یہ در حقیقت فتنہ کھولنے کا مترادف. جب ہم شہداء کی حیات معنوی جو ہے یا حیات جو ہے اخروی اس کو نہیں جان سکتے کہ کیسی ہے، تو صدیقین تو ان سے بھی بالا تر ہیں، انبیاء ان سے بھی بالا تر ہیں، رسول ان سے بھی بالا تر ہیں، اور تمام رسولوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کیسی زندگی دی ہے، اعلیٰ ترین زندگی دی ہے. ہم کہتے ہیں یقیناً، لیکن کیسی؟ آپ اس دنیا کی زندگی کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں. یہ تو کچھ بھی نہیں، ادنا زندگی جو زندگی انہیں ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. شہیدوں کی زندگی کا تصور نہیں کر سکتے. صدیقین تو اس سے بھی اوپر ہیں، انبیاء ان سے اوپر ہیں، رسول ان سے اوپر ہیں، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سب